अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सुरमई रंग आशनाई के एमन ख़ान किस्त नंबर 8। एम्स्टरडैम पर खूबसूरत सुबह उतरी थी। नीम अंधेरे कमरे में जब सूरज की चंद किरणें आधे नज़र आते खिड़की से शीशे से नमूदार हुई तो पूरा कमरा इन अधूरी किरणों के ज़ेर असर आ गया। नीम अंधेरे को चीरती वो सूरज की किरणें धीरे धीरे रोशनी बिखेर रही थी। दरमियाने साइज़ के इस कमरे में बिस्तर पर सोई हुई वबैसा हब्रू अहमद का चेहरा कुछ कुछ रोशन हुआ था। जब इन अटकीलियाँ करती किरणों ने हब्रू के चेहरे पर अपना बसेरा किया तो उसकी आंख खुल गई, मगर वो शायद भूल गया था कि गुज़श्ता रोज़ उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली रूनुमा हुई है। उसने वबैसा की जानिब करवट ली तो चंद साअतों के लिए उसका चेहरा देखता रह गया। बेहद शफाफ रंगत पर खुले हुए घुंघराले बाल, जिन्होंने उसका तकरीबन सारा चेहरा ही ढांप रखा था। नीली आंखें इस लम्हे गफलत से बंद पड़ी थीं। उसने गहरी सांस भरी थी। एनस की पसंद बेश किसी शक व शुबह के अच्छी थी, बल्कि उम्दा थी। हब्रू ये सोचे और माने बगैर नहीं रह पाया था कि उसके बेटे एनस अहमद ने अपने लिए एक इंतहाई खूबसूरत माँ का इंतखाब किया। हब्रू नहीं जानता था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे खूबसूरत दिल है या नहीं, मगर वो चाहता था कि खूबसूरत चेहरा इसके दिल का आईना बन जाए, जहाँ से उसके दिल की शफाफियत आया होकर हर लम्हा हब्रू अहमद को उसके दुरुस्त फैसले का लुत्फ़ देती रहे। यूँ ही इसकी जानिब देख रहा था जब वबैसा की आँख खुल गई। उसने यूँ हब्रू को अपनी जानिब देखता पाया तो कोहनी के बल उठ बैठी। क्या मैं बहुत देर तक सोती रही? उसने अपने बिखरे हुए गोल्डन कर्ली बालों को समेटते पूछा तो हब्रू ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। इससे पहले कि वो कुछ कहती एनस दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। गुड मॉर्निंग डैड। बिस्तर पर उसके करीब चढ़कर बैठते उसने कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। मॉर्निंग डैड की जान। इसका माथा चूमते हुए हब्रू ने कहा तो वो वैसा की जानिब मतवज्जह हो गया। मॉर्निंग मॉम। उसने बिना किसी के कहे इसका गाल चूमा। एनस के मासूम लम्स को अपने गाल पर महसूस करते उसे एक अजीब सी सरशारी महसूस हुई। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे चंद लम्हों में ही वो मोतबर हो गई हो। उसने एनस को बाजू से थाम कर अपने नज़दीक किया और बारी बारी इसके दोनों गाल चूम डाले। उसे खुद में भेजकर वबैसा ने आंखें मूंदी थी। हब्रू हैरत से उसकी जानिब देख रहा था। मेरा बेटा। वह आंखें मूंदी बोली तो हब्रू को यूँ लगा जैसे कि इसके सीने से किसी ने भारी बोझ सरका दिया हो। कमरे का दरवाज़ा खोला हुआ था जब ओज़ान ने खुले हुए दरवाजे पर दस्तक दी थी। ओह हेलो फैमिली। अगर आप लोगों का प्यार और मोहब्बत पूरा हो गया हो तो प्लीज़ नीचे आ जाए। आंटी ताहिरा ने अपने यहाँ नाश्ते पर बुलाया। अभी फ़ाते का फ़ोन आया था, उसने कहा तो हब्रू ने आंखें मूंद कर खोली। यार, आंटी ताहिरा बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ कर जाती, हम खुद नाश्ते का अरेंज कर लेते ना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आंटी ताहिरा के खलूस को किस तरह ले, मगर वो इन्हें मना नहीं कर सकता था। अपनी बकवास ना अपने मुंह में रख दो। आंटी ताहिरा बहुत तकल्लुफ़ कर जाती हैं। अम्मी को पता चला ना तो इस कदर खफा होंगी कि कम से कम वो तुझे तो दोबारा नहीं मिलने वाली। उसने दरवाजे की जानिब देखा तो अजान के पीछे खड़ा फ़ाते मुंह बनाए बोल रहा था। हब्रू अपने तई शर्मिंदा हुआ था। तुम सुबह हमारे लिए नाश्ता लगाने की बजाय यहाँ हमारी जासूसी करने पहुँच गया। उफ़ फ़ाते, तू कब भी जमालो वाली आदतें छोड़ेगा यार। उसने मुस्कुराहट दबाकर बिस्तर से उठते कहा तो फ़ाते ने गुस्से से घूर कर उसकी जानिब देखा। अगर तू ये समझ रहा है कि मैं तेरे इस भूंडे मजाक में खोकर तेरी पहली वाली बेहुदा बात भूल जाऊंगा तो ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है एच। फ़ाते का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हुआ था। वह वैसा नासमझी से इन दोनों को देख रही थी जबकि ओज़ान सीने पर बाजू लपेटे इंतहाई आरामदेह हालत में खड़ा था। एनस की हालत भी ओज़ान से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। हद हो गई यार, आज पहले ही दिन तुम लोगों ने भाभी के सामने अपना दंगल शुरू कर दिया है। कुछ तो शर्म करो। पहले दिन ही क्या इमेज बना रहे हो। ओज़ान ने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो हब्रू और फ़ाते कहकहा लगाकर हंस दिए, क्योंकि वह वैसा की शक्ल इस लम्हे देखने लायक थी। ये चलता रहता है हमारा, तुम फिक्र मत हो। जाओ फ्रेश हो जाओ, अच्छा सा तैयार हो जाओ, आंटी ताहरा इंतज़ार कर रही होंगी। वो कहते हुए खुद एनस को गोद में उठाकर ओज़ान और फ़ाते के साथ कमरे से बाहर आ गया। फिर कैसा रहा? फ़ाते ने आंखें फैलाकर पूछा तो हब्रू ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। क्या कैसा रहा? उसके चेहरे पर अभी नासमझी थी, जबकि ओज़ान का दिल चाह रहा था हंसकर लोटपोट हो जाए। इतने भोले ना बनो अब तुम। बालों में हाथ चलाते उसने बेनियाजी से कहा तो हब्रू ने घूर कर उसकी जानिब देखा। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है फ़ाते असद। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको अपने बेडरूम की ज़ाती नोयत की बातें बताऊंगा तो ये सरासर आपकी भूल है, समझे। अब दफ़ा हो आप यहाँ से और जाकर हमारे लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करें, हम अभी आ रहे हैं। उसने कहते हुए फ़ाते को वहाँ से दफ़ा करने की कोशिश की थी, मगर फ़ाते हैरत से उसकी जानिब देख रहा था। देख रहा है तू ओज़ान? एक ही रात में हमारा यार बदल गया।
ہائی دوست دوست نہ رہا، یار یار نہ رہا، اللہ ہی پوچھے تجھے ایچ۔ وہ دہائیاں دیتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حبرو نے اپنے قریب خاموش کھڑے اوزان کی جانب دیکھا۔ وہ گہری سانس بھر کر اس کے قریب ہوا۔ میں شاید جانتا ہوں کہ تو کیا سوچ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اوزان نے آنکھیں موند کر گہری سانسیں بھری تھیں۔ تو فکر مت کر، یہ تو ایک فطری سی بات ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہتا خود بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا، جبکہ حبرو نے گہرا ہنکارا فضا کے سپرد کیا۔ کبھی کبھی زندگی بہت مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے شاید معافی مانگنے کی ضرورت تھی، مگر کیوں؟ وہ اب تک یہ بات نہیں سمجھ پایا تھا۔ مختلف سوال اس کے ذہن میں ابھر کر معدوم ہو رہے تھے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اس نے ہمت اور ثابت قدمی سے کام لیا تھا، مگر جہاں بات اس کی ذات سے کسی کو تکلیف آتی تھی، وہ یوں ہی پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ وہ مڑ کر کمرے میں واپس آیا تو اس کی ایک دن کی دلہن آئینے کے سامنے دکھائی دی، سبز لمبی ٹخنوں تک آتی خوش گلابی سا سادہ ڈریس میں۔ وہ اپنے گولڈن کرلی بالوں کو مکمل طور پر کھولا چھوڑے، بھرواں ہونٹوں کو خوشیاں پنک لپسٹک سے مکمل طور پر رنگے ہوئے تھی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے اسے جامد کھڑا دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ بسترے کی اوپری دیوار پر ایچے کے ہاتھ سے بنائی گئی ویسا کی وہ پینٹنگ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ یوں معلوم ہو رہا تھا کئی سالوں سے یہ تصویر اسی دیوار کا حصہ رہی ہو۔ وہ بنا کچھ کہے باتھ روم میں بند ہو گیا تھا۔ ویسا نے ایک آخری تنقیدی نگاہ آئینے میں اپنے ابھرتے عکس پر ڈالی اور پیروں میں خوبصورت سینڈل ارسا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی نگاہیں اینس کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو نکسکسا تیار نیچے لاؤنج میں موجود صوفے پر براجمان تھا۔ اینس بیٹا، آپ کو زیادہ بھوک تو نہیں لگی؟ اس کے چہرے پر فکر تھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے اوزان نے وہ فکر مندانہ چہرہ دیکھا تھا، وہ فکر مندانہ لہجہ سنا تھا۔ اسے یقین ہوا تھا کہ 7 سال بعد حبرو نے اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے۔ کیا ہوا جو 7 سال پہلے اس کی بہن حبرو کو چھوڑ کر چلی گئی؟ مگر اللہ تعالیٰ نے ہر زخم کا مرہم رکھا ہے۔ شاید حبرو کے اس زخم کو یوں 7 سال بعد ہی بھرنا تھا۔ نو مام، اہلم پھپھو نے میرے لیے اسپیشل والا بریک فاسٹ بنایا ہوگا۔ اس کے لہجے میں وہی عزت تھی جو اگر اس کی سگی ماں ہوتی تو یقیناً اینس انہیں دیتا۔ ویسا نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے حبرو نے دونوں ماں بیٹے کا لاڈ بڑی ہی خندہ پیشانی سے ملاحظہ کیا۔ چلیں اب، اوزان کی آواز پر وہ تینوں اپنی جگہ ہوش میں آئے۔ آگے پیچھے چلتے وہ چاروں فاتح کے اپارٹمنٹ سے باہر پہنچے تھے، جہاں پر فاتح کا پورا خاندان انہی کا منتظر تھا۔ ماسٹر کے اس عالیشان گھر میں وہ اس طرافی کیفیت میں چکر لگا رہے تھے۔ چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ آج انہیں بہت ہی ایک اہم کام کرنا تھا۔ ان کی چال میں فکر مندی تھی۔ آج وہ اپنے کھیل کا بہت ہی ایک اہم داؤ کھیلنے والے تھے، اپنے شک کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود اندر جاتے، دروازہ کھول کر ایک برہنہ ٹانگ باہر آئی۔ بخاری کی تمام حصے لمحوں میں بیدار ہوئی تھی۔ سیاہ چمکدار ہیل میں قید وہ پاؤں انتہائی شفاف تھے۔ برہنہ ٹانگوں پر گھٹنوں سے اوپر تک آتا وہ سیاہ تاروں والا ڈریس پہنے، گولڈن بال خوبصورتی سے کھولے، ہونٹوں پر کو سرخ لپسٹک سے رنگے، آنکھوں پر سموکی میک اپ خوب بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ کمر پر ہاتھ ٹکائے وہ ایک ادا سے کھڑی تھی۔ بخاری کے لبوں کی تراش میں خوبصورت مسکراہٹ ابھری تھی۔ واو مائی لو، تم نے تو میری سوچ سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ بخاری کے چہرے پر اطمینان تھا۔ گولڈن بالی والے عورت کہا لگا کر ہنسی تھی۔ تم نے خود ہی سوچ لیا تھا کہ یہ کام میں مکمل تیاری سے نہیں کر سکتی، مگر دیکھو نا بخاری، میں نے ایسی تیاری کی ہے کہ تم بھی دیکھتے رہ گئے۔ وہ گولڈن بال ایک ادا سے چھٹکتے ہوئے بولی تو بخاری نے آنکھیں موند کر سر اس بات میں ہلایا۔ چلو جلدی کرو، اب میرا آدمی تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے مختصر سے ڈریس پر سیاہ اوور کوٹ پہن کر کندھے پر شولڈر بیگ لٹکا کر باہر نکلی تھی۔ سنو، بخاری کی آواز پر اس کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں پر ٹھہرے تھے۔ بخاری اس کی جانب بڑھا، کمر سے تھام کر اپنے نزدیک کیا تو حیرت سے اس کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ میرے آدمی کے پاس مطلوبہ پتہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو کر لوٹو۔ ایک بار اگر ان کا پتہ صاف کر لیا نا تو سمجھو مجھے نیدرلینڈ سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، یہاں کا پکا شہری بن جاؤں گا میں۔ اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ کیے بخاری نے کہا تو گولڈن بالوں والی عورت مسکرا دی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں بخاری۔ یہ تمہارے اکیلے کی جنگ نہیں ہے، اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ سوری۔ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ سیاہ مرسڈیز کی جانب بڑھی تھی جو اس گھر کے باہر تاریک سنسان سڑک پر کھڑی شاید اسی کے بیٹھنے کی منتظر تھی۔ جو ہی وہ اندر بیٹھی، سیاہ مرسڈیز چند لمحوں میں ہی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔
دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی بخاری کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی بخاری نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی تھی۔ اندر کہیں ذرا سا خوف بھی ابھرا تھا، مگر خوف کو دبا کر دھاڑنا ہی تو بخاری کی خصلت تھا۔ وہ سر جھٹک کر واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ذہن میں عجیب سی الجھنیں تھیں، مگر اس کے ذہن کی ہر گتھی کو ایک جھٹکے میں سلجھانا ہی تو تھا۔ اس نے فون اٹھا کر باریکا کو ملایا تھا، اسے اپنی بیٹی سے بات کرنی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سارے فاتح کے لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ بھابھی، ایچ بھائی نے آپ کو کیا دیا پھر؟ احلم نے چہرے پر اشتیاق میں یہ پوچھا تو فاتح نے اس کی جانب دیکھا۔ تجھے کیا تجسس ہے بھائی؟ جو بھی دیا لوگوں کے پرسنلز نہیں پوچھتے۔ فاتح کے کہنے پر حبرو نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اب ایسا بتائیں نا احلم کو کہ میں نے آپ کو کیا گفٹ دیا ہے؟ حبرو کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی، جبکہ فاتح نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا۔ ہاں بھابھی، بتا دیں کہ اس کنجوس نے آپ کو کیا دیا ہے، ویسے یہ انتہائی خشک انسان ہے۔ فاتح نے جلے ہوئے انداز میں کہا تو حبرو کہا لگا کر ہنس دیا۔ میری زندگی کا سب سے حسین تحفہ مجھے کل ملا ہے، اس نے اطراف میں دیکھتے کہا تو سب اشتیاق سے اس کی جانب دیکھتے رہ گئے۔ میں شاید پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی جتنی ایچ کی بنائی گئی اس تصویر میں لگی ہوں جو کل رات انہوں نے مجھے تحفے میں دی ہے۔ وہ ایسا کہ آہستہ سے کہنے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ واہ بھابھی، میں تو ضرور دیکھنے آؤں گی، احلم نے جوش سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ مزید گپ شپ کے بعد حبرو نے وبیسہ اور انس کو گھر بھجوا دیا، جبکہ وہ خود فاتح کے ساتھ باہر آ گیا۔ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ حبرو نے جینس کی جیبوں میں ہاتھ رساتے پوچھا تو فاتح نے گہری سانس بھری۔ سلسلہ فی الحال میں نے منقطع کیا ہوا ایچ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو نے باریکا کے ساتھ کل اتنا سرد رویہ کیوں رکھا۔ تو جانتا ہے نا جو کچھ اس کے باپ نے کیا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ میری مہمان تھی ایچ۔ فاتح کے لہجے میں افسوس تھا۔ حبرو نے گہری سانس بھری تھی۔ میرے اختیار نہیں ہے فاتح، تجھے خدا کا واسطہ ہے مجھ سے کچھ مت پوچھنا، کیونکہ جب میں وہ اذیت بھرے لمحات یاد کرتا ہوں میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ وہ کبھی بھی باریکا کے ساتھ سرد رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر مجھے اسے دیکھ کر اس کا باپ یاد آ گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ اس نے شرمندگی سے نگاہیں جھکائے تو فاتح نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یقیناً بخاری نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے بہت برا کیا ہے، اس کے کیے کی سزا اسے ضرور ملے گی، دیکھنا تم۔ فاتح کے چہرے پر تسلی تھی۔ حبرو اس کے گلے لگا تھا۔ دعا کر فاتح، اللہ مجھے صبر دے دیں بس۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سی نمی چمک کر مدھم ہوئی تو فاتح نے سر اس بات میں ہلایا۔ جہاں تک میرا خیال ہے ایچ، باریکا اب زیادہ عرصے تک بخاری کو ماسٹریک میں رہنے نہیں دے گی۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ جلدی یہاں پر آ کر کاروبار سنبھالے اور اس کا ہاتھ بٹائے۔ فاتح نے اپنی بڑی ہوئی شیو کھجاتے ہوئے کہا تو حبرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایمسٹرڈیم اگر بخاری آ گیا تو سمجھ لو ہمارا آدھا کام تو آسان ہو ہی جانا ہے، اس نے آگے چلتے ہوئے ایک دم رک کر کہا۔ فاتح نے گہری سانس بھری۔ حبرو نے کچھ دیر اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک خیال آتے ہی تیزی سے پیچھے آتے ہوئے اس کے ہم قدم ہو گیا۔ احلم کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے تم لوگوں نے فاتح؟ اس کے ایک پل میں ایک مختلف قسم کے سوال کرنے پر وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد گویا ہوا، یار ابھی تو ایسا کچھ بھی نہیں سوچا، کم از کم جب تک احلم کی پڑھائی نہیں ہو جاتی تب تک تو ایسا کچھ بھی نہیں سوچا جا سکتا۔ فاتح کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ حبرو نے گہری سانس بھر کر اس کے شانے پر بازو پھیلایا تھا۔ اگر میں احلم کے لیے کوئی لڑکا پسند کروں تو کیا تم لوگ کنسیڈر کرو گے؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہتا تھا۔ فاتح کی سمجھ سے بالا تر تھا یہ باتیں، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر حبرو اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی اہم مقصد پوشیدہ ہے۔ میں اور تو احلم کے بھائی ہیں ایچ، امی نے کبھی بھی احلم کو یہ نہیں کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ احلم تمہارے 2 بڑے بھائی ہیں، تمہارے یہ 2 بڑے بھائی تمہارا فخر ہے، پھر کیسے کوئی باپ اپنی بہن کے لیے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ فاتح کے جملوں میں جو محبت اور مان تھا وہ حبرو کو سرشار سا کر گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں رشتوں سے محروم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں لاتعداد مخلص رشتے لکھ دے گا۔ میں نے احلم کے لیے اوزان کو پسند کیا ہے فاتح۔ حبرو کی بات پر فاتح نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کئی ہی ساتیں یوں خاموشی کی نظر ہوئیں۔ اوزان؟ فاتح کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر کس طرح کا اظہار کرے۔ حبرو گہری سانس بھر کر اس کے نزدیک ہوا تھا۔ دیکھ، پہلے تو مجھ سے وعدہ کر کہ میری بات کو غلط رنگ نہیں دے گا اور نہ ہی اسے منفی لے گا۔ تو نے بھی خود کہا کہ میں احلم کا بھائی ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر پہلے ہی فاتح کو رام کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے الجھی ہوئی باتوں سے گہرے تجسس میں دھکیل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں دیتا، اب بولے گا کچھ کہ یوں ہی مجھے تجسس سے مارنے کا ارادہ ہے؟
فاتح نے دانت پیس کر کہا تو حبرو نے گہرا ہنکارا فضا کے سپرد کیا۔ مجھے لگتا ہے جیسے اوزان ہماری اہلم کو پسند کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو احترام اور محبت مجھے اہلم کے لیے دکھائی دی ہے نا، وہ بہت گہری اور خوبصورت ہے فاتح۔ ان نکاحوں میں اس قدر احترام ہے کہ شاید وہ اب تک اہلم کو بتانے کی جرت بھی نہیں کر پایا۔ اسے تو مجھے بھی نہیں بتایا، مگر میں نے ایسے ہی اسے چھیڑا تو مجھے افسوس ہوا کہ یہ نوک جو کچھ یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد ہے، اور اوزان سے بہتر اگر دیکھا جائے تو اہلم کے لیے کوئی اور ہے بھی نہیں۔ وہ اپنی بات بڑے طریقے سے کہہ گیا تھا۔ فاتح بالکل خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب اوزان اپنے گھر والوں کو اہلم کے لیے لائے گا نا، تب اس کے حق میں کھڑا ہونے والا اپنے گھر میں پہلا شخص ہوں گا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ حبرو نے اس کا نشانہ تھپکا اور تیزی سے وہاں سے اپنے اسٹوڈیو کے لیے نکل گیا۔ وہ بیسا کو بتائے بغیر ہی نکل آیا تھا۔ اسے ایک اہم تصویر مکمل کرنی تھی۔ اس نائٹ کلب میں اسلامی شور و غل مچا ہوا تھا۔ شراب پی کے لڑکے لڑکیاں مدھم روشنی میں تھرک رہے تھے۔ ایسے میں سیاہ مرسڈیز اس نائٹ کلب کے سامنے آ کر رکی تھی۔ دروازہ کھول کر سیاہ 6 انچ کی ہیل میں مکید پاؤں شفاف سڑک پر نمودار ہوا تو نہ جانے کتنے ہی لوگ ٹھہر کر اس میں سے نکلتے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوئے۔ برہنہ ٹانگ مکمل طور پر باہر آئی تو اس کے اوپر ستاروں والا وہ خوبصورت گھٹنوں سے اوپر تک آتا ڈریس بھی دکھائی دینے لگا۔ دبلی پتلی مگر قدلے پختہ نقوش والی وہ گولڈن کمر تک آتے بالوں والی عورت تھی، جس نے اپنے ایک ہاتھ میں سیاہ کلچ پکڑ رکھا تھا۔ وہ لہک لہک کر چلتی ہوئی کلب کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ شور و غل نے اس کا استقبال کیا تھا۔ نگاہیں مسلسل اطراف میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد اسے اپنا مطلوبہ چہرہ دکھائی دے دیا۔ وہ دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تو وہ مسکراتی ہوئی اپنی مطلوبہ جگہ کی جانب چل دی۔ موسیقی کا شور اتنا زیادہ تھا کہ 2 لوگوں کو بات کرنے کے لیے اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ ہائے! وہ قدرے اونچا بولی تھی۔ اس کی آواز کا سرور تھا کہ اس کی شخصیت کا اثر مقابل جو کہ ریڈ وائن کے گلاس کو منہ لگائے بیٹھا ہوا تھا، ایک لمحے میں سیدھا ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ چہرے کے تاثرات میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ اوہ، تو تم آ گئی۔ مقابل نے گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ گولڈن بالوں والی عورت مسکرائی تھی۔ مجھے تو آنا ہی تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، ہاں، منزل تک جانے کے لیے راستے بھی خود ہی تلاش کرنا پڑتے ہیں۔ اس نے ایک ادا سے کہا تو مقابل کہا لگا کر ہنس دیا۔ ویٹر ان دونوں کے سامنے ریڈ وائن کی بوتل اور 2 گلاس لا کر رکھ چکا تھا۔ مقابل نے گولڈن بالوں والی عورت کے گلاس میں بوتل کھول کر وائن ڈالی اور اس کے بعد اپنا گلاس بھی بھر لیا۔ اس گھر کا پتہ بتاؤ مجھے۔ گلاس لبوں سے لگاتے اس نے ادھر ادھر دیکھتے کہا تو مقابل کے چہرے کا رنگ لمحوں میں بدل گیا۔ پتہ تو ہے، مگر کل ہی وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس کی بات پر گولڈن بالوں والی عورت کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ابھی کچھ دن پہلے تو وہ لوگ وہیں پر ہی تھے۔ اتنی جلدی کہاں جا سکتے ہیں؟ اس کے چہرے پر اب خوف کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ میں تو خود حیران ہوں کہ اتنی جلدی کہاں چلے گئے۔ مقابل بھی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ اب کیا ہوگا؟ عورت نے اس طرح بھی کیفیت میں پوچھا تو مقابل نے تھوک نکل کر اپنا حلق تر کر کے نفی میں سر ہلایا۔ بخاری زندہ نہیں چھوڑے گا ہمیں۔ تم تو بخاری کی بیوی ہو، تمہیں تو وہ پھر بھی چھوڑ دے گا، مگر مجھے نہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مقابل کے چہرے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں چمکی تو گولڈن بالوں والی عورت کے چہرے کی بھی ہوائیاں اڑی۔ اس کی سالوں کی محنت مٹی میں مل جائے گی۔ ظاہر ہے وہ ہم دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ عورت کی آواز قدرے بحال ہوئے تو وہ سوچنے لگی۔ کیا تم جانتی ہو کہ بخاری نے ہمیں ان کے پیچھے کیوں لگایا ہے؟ مقابل کی آواز قدرے دھیمی اور چہرے پر خوف تھا۔ عورت نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ صرف اپنے کام سے کام رکھا کرو، اس سے محبت کروں، اس کا ساتھ دوں، مگر کبھی بھی اس کے کچھ بھی کرنے کی وجہ نہ پوچھوں۔ گولڈن بالوں والی عورت بے بسی سے کہہ رہی ہو۔ کیا تم ٹال سکتی ہو اسے؟ مقابل نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو عورت نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ میں ٹال بھی دوں تب بھی اسے پتہ چل جائے گا۔ اب تو بس تمہاری پکی شامت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بچ جاؤ تو اس کے نئے ٹھکانے کا پتہ لگا لو۔ یہاں نیا ٹھکانہ نہ ملا، یہاں تمہاری جان نہیں بچی۔ عورت ہاتھ جھاڑتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ فوراً سے پیشتر پوچھ بیٹھا تھا۔ عورت کے چہرے پر تمام عرصے میں پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ جہاں سے آئی ہیں وہاں واپس تو جانا ہے نا۔ جب اپنے ٹھکانے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کر ڈالو تو صرف وہ ناپسندیدہ جگہ ہی بچتی ہے جہاں جانے کو واپس کبھی دل بھی نہیں چاہتا۔ بخاری سے مجھے محبت ہے، مگر اسے صرف میری ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جس روز یہ ضرورت ختم ہو گئی
उस रोज़ ये मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी। वो एक आखिरी निगाह इस पर डालकर तेज़ी से कदम उठाती नाइट क्लब से बाहर निकल गई, जबकि वो पीछे खड़ा सिर्फ अपने मतवक्को शामत के बारे में ही सोचता रह गया। जिन लोगों ने अपने ही हाथों अपनी पनाहगाहें तबाह की होती हैं ना, सिर्फ एक अच्छी और इससे बेहतर पनाहगाह के लिए, वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेठिकाना होते, क्योंकि इनसे इनका पिछला और अगला दोनों ठिकाने छिन जाते हैं। शायद गोल्डन बालों वाली औरत को ये बात समझ में आ चुकी थी, मगर कभी कभी हम कुछ बातें समझ और जानकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। आसमान पर रात की स्याही गहरी हो रही थी। वो हाथ से हैंड कैरी घसीटते हुए सड़क किनारे तेज़ी से चल रही थी। आंखों में अलोही चमक थी, जबकि होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट। शायद इस लम्हे वो अपने दिल में पलने वाले अपने मकसद को फिर से दोहराकर सरशार हो रही थी। उसे मालूम था बर्बादी की जिस रफ्तार में उसने अपने कदम रखे हैं वो ना तो सही मगर मुकाबिल को ज़रूर बर्बाद कर देंगे। और इस लम्हे उससे ज़्यादा शाइना के लिए खुशी की क्या बात थी। ज़यान उसे सड़क की दूसरी जानिब छोड़कर गया था और अब उसे खुद ही सड़क के पार अपनी मंजिल की जानिब जाना था। कंधे पर पहने हुए बैग में मौजूद खाकी लिफाफा शाइना की जीत का वो मोहरा था, जिसे वो आज रात की जंग में इस्तेमाल करने वाली थी। वो खुद भी हैरान थी। मासूम सी हालात की मारी शाइना को इस दुनिया की सफाकियत ने क्या से क्या बना दिया था। सड़क किनारे चलती हुई वो एक वसी 35 फुट की गली में मुड़ गई। इस गली के आखिरी कोने वाला घर कभी इसका हुआ करता था, जिसे हसन ने बहुत ही सफाकियत से इससे छीन डाला था। इसके बलाज की निशानी, चंद आंसू इसके रुखसारों पर चमक कर मालूम हुए तो वो हाथ की पुर से अपना चेहरा रगड़ती गेट के करीब जा पहुंची। एक गहरी सांस फिजा के स्पुट करके उसने गेट के एक जानिब को लगी हुई घंटी बजाई थी। सिर्फ चंद लम्हों का इंतज़ार करने की नौबत पड़ी थी। उसके बाद एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया गया। हसन के चेहरे पर हैरत उभरी तो शाइना ने अपनी उमड़ती हुई बेसाख्ता मुस्कुराहट को बड़े ही जतन करके अंदर ही कहीं रोक लिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब उसकी हैरत कुछ कम हुई तो वो गुस्से से गोया हुआ। आपकी बार शाइना बेसाख्ता मुस्कुराई थी। मेरा घर है ये और तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अब की बार उसने हसन की जानिब देखने की बजाय अपनी उंगली थामकर खड़ी हुई गुड़िया की जानिब देखा, जो सारी सूरत हाल से उसे कदरे सहमी हुई मालूम हो रही थी। ये तुम्हारा घर था शाइना बीबी, ये तो तुम्हें इस घर के कागजात मेरे हवाले करते हुए सोचना चाहिए था। उसके चेहरे पर अपने लिए तमस्खुर देखकर उसे बेसाख्ता अपनी की गई गलती का एहसास हुआ था। उसके दिल में पलते तलाक और अलैदगी के खौफ ने उससे ये क्या करवा लिया था। उसने अपनी छत खौफ से हार कर किसी और को दे दी थी। तुमने मुझे तलाक दी, मगर मुझे इस हालत में तलाक नहीं हो सकती हसन। मेरा वो जो सौदा तुमने सियाल के साथ किया है ना, वो सौदा अल्लाह ने नाकाम बना दिया। अब की बार इस तमाम अरसे में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। हसन के चेहरे की हैरत और नासमझी बता रही थी कि वो शाइना की कोई बात भी समझ नहीं पाया है। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा ना? उसने अफसोस करते हुए अपने शोल्डर बैग में से वो खाकी लिफाफा निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। हसन ने कामते हाथों से वो लिफाफा थाम कर खोला तो इसके चेहरे के पर बदलते तासुरात शाइना के दिल पर किसी ठंडी मीठी फुहार की तरह लगने लगे थे। यही खबर मैंने तुम्हें उस रोज़ सुनानी थी जिस दिन तुमने मेरे लिए वो केक बनाया था। केक मेज़ पर रखने के साथ ये खाकी लिफाफा भी रख कर बैठी हुई थी, मगर तुमने मेरे सामने ही उस रोज़ मेरे सौदागर को लाकर खड़ा कर दिया था। उसकी मुझ पर पड़ी वो पहली नज़र ही मुझे बता गई थी कि वो इस घर में अब आता रहेगा। इसका बेतासुर चेहरा इस लम्हे हर किस्म के एहसास से आरी था। हसन शशतर खड़ा बस इसके चेहरे की जानिब देख रहा था। मैं यही रहूँगी, कम से कम तब तक जब तक मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा नहीं देती। यह अमानत लौटाने के बाद मैं जानती हूँ कि मुझे सियाल के पास ही वापस जाना है। बहुत ख़तरनाक इंसान से तुमने मेरा सौदा किया है हसन। अब से ठीक 7 महीने बाद मैं ख़ुद तुमसे तलाक ले लूँगी। वह इस पर एक आखिरी निगाह डालती हुई गुड़िया का हाथ थामकर घर के अंदर दाखिल हो गई और वह वहीं गेट पर खड़ा साकिन निगाहों से उसी जगह को देखता रह गया जहाँ चंद पल कबल वो खड़ी बोल रही थी। हसन को महज एक लम्हे के लिए एहसास हुआ था कि शायद इसने ज़िंदगी में क्या खो गया है। एहलम के घर से नाश्ता करके आने के बाद वो वापस अपने अपार्टमेंट में आ गई। अब्रू और रोज़ान दोनों ही इस लम्हे घर पर नहीं थे। हाल बता एनस ने आज स्कूल की छुट्टी की थी। वो कमरा दुरुस्त करके नीचे लाउंज में आ गई जहाँ सोफे पर बैठा एनस टीवी देख रहा था। क्या कर रहा है मेरा बेटा? इसके लहजे और चेहरे दोनों पर इतनी मोहब्बत और अपनाया थी कि एनस के कदम ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो इसी लम्हे एनस को अपने बाहों के घेरे में लिए सोफे पर बैठी हुई थी। नथिंग मॉम, बस कार्टून देख रहा हूँ, उसने बेजार लहजे में जवाब दिया तो वह बैसा मुस्कुरा दी। शायद वो इस लम्हे बोर हो रहा था। क्या वो बोर हो रहे हो क्या?
اس نے اس کی سر کے بالوں پر لب رکھتے کہا تو انس نے سر اسبات میں ہلایا۔ کیا کرنے کا دل چاہ رہا ہے؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ انس اپنی بوریت میں کیا کرتا ہے۔ اس نے مسکرا کر انس کی جانب دیکھا تو اس نے چمکتی نگاہوں سے وبیسا کی جانب دیکھتا۔ شوڈ وی پلے سم تھنگ؟ کیا ہم کچھ کھیل سکتے ہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو وبیسا ہنس دی۔ واٹ یو وانٹ ٹو پلے؟ کیا تم کھیلنا چاہتے ہو؟ اسے مسلسل اپنے بازو کے گھیرے میں لیے اس نے پوچھا تو انس کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا، ہائیڈ اینڈ سیک، چھپن چھپائی۔ اس نے زور سے کہا تو وبیسا ہنس کر صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر تمہیں پکڑوں گی، تم چھپ جاؤ یا بھاگ لو مجھ سے، پر مجھے راستہ بتا دینا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ابھی اس گھر کی ڈائریکشنز یاد نہیں ہوئیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا تو انس نے کھلکھلا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اپنے گلے میں لپٹا ہوا اسٹالر کھول کر آنکھوں پر باندھ لیا۔ ریڈی انس؟ تیار ہو انس؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا تو انس کہکہے لگاتا پورے لاؤنج میں دوڑنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے لڑکھڑاتی پورے لاؤنج میں گھوم کر انس کو ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ وہ ہنستا ہوا اس کے آگے آگے دوڑ رہا تھا، اس سے بچتا ہوا۔ انس اور وبیسا کے کہکہے اس لمحے HA کے اپارٹمنٹ میں گونج رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر انتہائی آستگی سے اندر داخل ہوا تو دونوں کو ایک دوسرے میں مگن پایا۔ وہ ہنوز آنکھوں پر پٹی باندھے اسے پکڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ وہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ انس حبرو کو دیکھ چکا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کی جانب آیا اور اس کی گود میں چڑھ گیا۔ حبرو نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کے لیے کہا تھا۔ انس اپنے لبوں پر انگلی رکھے اس کی گود میں چڑھا ہوا تھا۔ وہ ویسا ہاتھ بلند کیے اس کی جانب آ رہی تھی اور وہ مسکرا کر اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے وہ ویسا اتنی اچھی نہیں لگی تھی جتنی اس لمحے لگ رہی تھی۔ سرخ گھٹنوں تک آتی ہائی نیک جرسی نیلی جینس کے ساتھ پہنے ہوئے، پیروں کو سلیپر میں قید کیے، گولڈن کرلی بال لاپرواہی سے شانوں پر جھول رہے تھے۔ سرخ جرسی میں اس کی گلابی رنگت مزید نکھر رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی بالکل اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ دونوں میں صرف چند انچ کا فاصلہ باقی تھا۔ انس اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے حبرو کی گود میں چڑھا اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے شاید اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں ایسی چمک نہیں دیکھی تھی جو آج وہ ویسا کی موجود ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اب انس احمد کا خاندان مکمل تھا۔ اس کے پاس باپ تھا، اس کے پاس ماں تھی، ایک پیارا سا گھر تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو بتا سکتا تھا کہ اس کے پاس بھی موم ہے۔ فضا میں بلند ہاتھ اس نے حبرو کے سینے پر دھرے تھے۔ اس کی چلتی زبان ایک لمحے کے اندر اندر ٹھہری تھی۔ انس؟ وہ ابھی انس کو پکارنا چاہتی تھی مگر اس کے واہ ہوئے لبوں پر موجود حبرو کی شہادت کی انگلی نے اسے خاموش کروا دیا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ غلط جگہ پر آ رکی تھی۔ انس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں کو پٹی سے آزاد کیا تھا۔ بند آنکھوں کو کھولنے پر جب اس نے وہ چہرہ دیکھا تو خود اس نے اپنے نصیب میں لکھا تھا۔ اس کا دل آج پہلی بار انتہائی تیزی سے دھڑکا۔ دونوں کے رشتے کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی جذبات اور احساسات اپنی جگہ آپ بنا گئے تھے۔ بہت شوق ہے آپ کو کھیلنے کا مسز ایچ؟ انس کی گال چومتے اس نے وبیسا کے نزدیک ہوتے کہا تو اس نے گڑبڑا کر انس کی جانب دیکھا جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بس یوں ہی انس کے قریب ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اب اس کے لبوں پر نہیں بلکہ اس کے کمر کے گرد تھا، لہٰذا وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتی تھی۔ انس، جاؤ اپنے روم میں رکھ کر آؤ یہ۔ اس نے انس کے لیے لائی ہوئی ویڈیو گیم اس کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ خوشی خوشی گیم تھام کر اس کی گود سے اتر کر اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ جی تو مسز ایچ، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ دونوں بازو اس کی کمر کے گرد باندھتے ہوئے اس نے اپنے نزدیک کرتے کہا تو وبیسا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی مسٹر ایچ، چھوڑے مجھے اور رضوان بھائی کو بھی کال کر کے پوچھے کہ وہ کب تک آئیں گے، پھر اچھا سا ڈنر تیار کر لیتی ہوں۔ بکھرے ہوئے بالوں کو کانوں کے پیچھے رساتے اس نے کہا تو حبرو نے منہ بنا کر اس کی جانب دیکھا۔ بہت ہی کوئی ان رومانٹک ہو بھائی تم۔ مجھے لگا تھا جس لڑکی نے خود مجھے پرپوز کیا وہ کوئی فیلنگز بھی رکھتی ہوگی اپنے دل میں میرے لیے، مگر یہاں تو الٹا ہی سین ہے۔ اس کی گرد اپنی گرفت ڈھیلی کرتے اس نے کہا تو اس نے کچھ دیر اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں خفگی واضح تھی۔ وبیسا نے اس کے سینے پر رکھے ہوئے ہاتھ اس کے کندھوں کے گرد حمال کیا اور پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ کبھی کبھی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتے ایچ، پر آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں آپ کو دیکھے بغیر بھی آپ کی ایک گمنام دیوانی تھی، ایک کریزی فین۔ دھیرے سے اس سے الگ ہوتے اس نے دھیمی مسکراہٹ سے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ خاموش کھڑا اس کی پوچھ دیکھتا رہ گیا۔ لیڈن کے ایک انتہائی سستے علاقے میں 10 منزلہ اس عمارت کی 9ویں منزل پر چوتھے نمبر والا وہ 2 کمروں کا فلیٹ انتہائی اچھی حالت میں تھا۔
ہینری ایلسن اور جولیا 2 دن قبل ہی یہاں منتقل ہوئے تھے۔ سامان سیٹ کر کے انہوں نے اس چھوٹے فلیٹ کو رہنے کے لائق بنا ہی لیا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھے کچھ کاغذات کی ورگردانی میں بری طرح مصروف تھے جب جولیا نے بلیک کافی کا بھرا ہوا مگ ان کے سامنے رکھا تھا۔ ہینری نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور پھر ہاتھ میں تھامے ہوئے کاغذ واپس فائل میں لگا کر سیدھے ہو گئے۔ تب تک جولیا ان کے قریبی صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ویا کہاں ہے؟ آنکھوں پر لگائی اینک کو اتار کر فائل پر رکھتے انہوں نے پوچھا تو جولیا نے گہری سانس خارج کی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی پینٹنگ کر رہی ہے۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ ہینری ان کے دل کی کشمکش کو بخوبی سمجھ رہے تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ جولیا خود اپنی پریشانی انہیں بتائے۔ ہم نے اپنی چال چل تو دی ہے ہینری، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس سب کے بعد انہیں آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ دل میں چلتی کشمکش کو آخر انہوں نے ہینری سے کہہ ہی دیا۔ ہینری نے ان کی بات کے جواب میں گہرا ہنکارا بھرا اور پھر ان کے نزدیک ہو گئے۔ ابھی تو مزہ شروع ہوا ہے جولیا۔ سانو اس نے ہمیں اپنے پیچھے بھگایا۔ ابھی تو وہ وقت آیا جب ہم اسے اپنے پیچھے بھگائیں گے، اور جو سکون کسی کو خود کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہوتا ہے نا، وہ ناقابل بیان ہے۔ ان کے چہرے پر چمک دیکھ کر جولیا الجھ گئی۔ ابھی نہیں سمجھی میں ہینری، جس انسان تک ہم اتنے سالوں سے نہیں پہنچ سکے، اب کیسے پہنچیں گے؟ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن بھی نمایاں تھی۔ اب کی بار ہینری کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ یہ تمہاری بھول ہے جولیا کہ ہم اسے اتنے سال نہیں پکڑ سکتے۔ ہم بس صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں، ہمیں اس کے ٹھکانے کا معلوم نہیں تھا، مگر ان ٹھکانوں کو ڈھونڈ نکالنا اتنا بھی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ الگ بات کہ ہم نے کیا نہیں۔ ان کا ہر ایک لفظ جولیا کو چونکا رہا تھا۔ وہ ہینری کے ساتھ محض اس کا ساتھ دینے کے لیے موجود تھی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ خاص نہیں جانتی تھی۔ ہینری کب کیا کرتا تھا جولیا کو معلوم ضرور ہوتا تھا، مگر اسے کیا کیسے کرنا تھا یہ جاننا اس کے لیے ہمیشہ سے مشکل تھا۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے؟ ہاتھ تھوڑی طرح جما کر اس نے کہا تو ہینری بے ساختہ مسکرا دیے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ کل رات اس نے اسے میرے پیچھے بھیجا تھا۔ وہ یقیناً میرے پاس ان کی سفارشی بن کر آنے والی تھی، مگر اسے ہمارا گھر چھوڑ دینے اور ماسٹریک میں نہ ہونے کا سن کر یقینی بہت مایوسی ہوئی ہوگی۔ وہ اس سے خوفزدہ بھی ہوئی ہوگی۔ وہ ہے ہی جلاد صفت درندہ۔ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوتے انہوں نے اپنے آخری الفاظ انتہائی سخت لہجے میں کہے تھے۔ ان کے لفظوں سے ان کی اذیت عیاں ہو رہی تھی۔ جولیا نے آنکھیں من کر گہری سانس بھری تھی۔ تب تک راہداری میں ہینری غائب ہو چکے تھے۔ جو بھی تھا بہت جلد عیاں ہونے والا تھا۔ وہ پینوراما ٹاؤن میں بیٹھا اوپر تلے لگا ہوا نئی کہانیوں کی فائلوں کا ڈھیر دیکھ رہا تھا۔ اسے جلد از جلد ان کہانیوں کو ترتیب دیکھ کر پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ بھجوانی تھی۔ سفید بے داغ بٹنوں والی شرٹ کو سیاہ پینٹ کے ساتھ پہنے وہ اپنے کام میں مکمل طور پر مگن تھا۔ باریکا نے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کام میں مگن فاتح کو انتہائی غور سے دیکھا، جو اس لمحے سب سے بے نیاز بس کام کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے میز کے نزدیک آ گئی۔ اس کے قریب آنے پر بھی فاتح کے وجود میں ذرا برابر بھی جنبش نہیں ہوئی۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکا کر جاہرانہ انداز میں اس کے سر پر کھڑی تھی۔ فاتح نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا مسئلہ ہے مجھے؟ وہ چہرے پر حیرت و ناسمجھی لیے گویا ہوا تو وہ اس کرسی گھسیٹ کر دھپ سے اس پر بیٹھ گئی۔ میں تمہارے قریب کھڑی تھی پر تمہیں میری موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا؟ اس کے سوال پر فاتح نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا، میں کام کر رہا تھا یار، فائلیں بند کرتے اس نے کہا تو باریکا نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا، آئی ایم سوری، مجھے الرٹ رہنا چاہیے تھا کہ تم کہیں سے بھی آ سکتی ہو۔ اب کی بار اس کا انداز ہلکا پھلکا سا تھا۔ باریکا میز پر آگے کو ہوئی تھی۔ فاتح کی نگاہیں بے ساختہ اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ بابا جلد آ رہے ہیں فاتح، میں نے انہیں بتایا کہ مجھے یہاں ان کی ضرورت ہے۔ ہاتھ گال پر جما کر اس نے کہا تو فاتح نے اس کی جانب غور سے دیکھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بابا ماسٹریک میں کیا کرتے ہیں؟ اب کی بار فاتح کے سوال پر باریکا چونک اٹھی۔ اسے تو حقیقتاً نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ دوسرے شہر میں کیا کرتا ہے، اور کس قدر حیرت کی بات تھی کہ اس نے کبھی اپنے باپ سے یہ سوال تک نہیں پوچھا۔ وہ خاموش کھڑا صرف خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ فاتح نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں واپس آئی۔ ہاں، وہ ماسٹریک میں رہتے ہیں۔ بے دھیانی میں شاید اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ کیا کبھی تم نے یہ بات پر سوچنے کی کوشش کی کہ وہ ماسٹریک میں ہی کیوں رہتے ہیں؟ وہ ہاتھ تھوڑی طرح جما کر گویا ہوا تو باریکا نے خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے پاس فاتح کے اس سوال کا حیرت انگیز طور پر کوئی جواب نہیں تھا۔
وہ خود بھی حیران تھی کہ آخر اس نے یہ تمام باتیں پہلے کیوں نہیں سوچی تھیں، حالانکہ اسے یہ سب سوچنا چاہیے تھا۔ بخاری اس کا باپ تھا۔ تمہیں تمہارے بابا کے ساتھ رہنا چاہیے باریکا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اگر ان کے ساتھ رہو گی تو تم اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے اکیلے پن سے بچ جاؤ گے۔ اس نے انتہائی نارمل لہجے میں اپنی بات کہتی تھی۔ عام لفظوں میں لپیٹ کر اس نے اپنا تیر ٹھیک نشانے پر مارا تھا۔ کم از کم اسے یقین تھا کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کو باریکا سوچے گی ضرور۔ وہ کچھ دیر اس کے سامنے خاموش بیٹھ کر واپس اپنے کیبن میں چلی گئی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی فاتح نے حبرو کو فون ملایا۔ تقریباً اس کی جانب سے دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کام ہو گیا ہے آج، فاتح کے انداز میں اجلت دیکھ کر حبرو نے مسکرا کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ اپنی منزل کے قریب نہ سہی مگر اس کی جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ فاتح اسد نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا تھا اور وقت آنے پر حبرو احمد بھی اس کی دوستی کا قرض چکانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ماسٹری کے اس وضیع و عریض گھر میں صبح کے صاحب گہرے تھے۔ وہ اس گھر کے ایک کمرے میں رات والی حالت میں ہی اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ گولڈن بالوں نے مکمل طور پر اس کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ گھٹنوں سے اوپر آتا ہوا ستاروں والا وہ لباس ابھی بھی اس کے بدن کا حصہ بنا ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور جارحانہ تیور لیے اندر داخل ہوا۔ گولڈن بالوں والی عورت کے وجود میں ذرا برابر بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ بخاری نے اسے بازو سے تھام کر سیدھا کیا۔ عورت ہلکا سا کچھ مسکرائی۔ اٹھو۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی نسبت تھوڑا تیز تھا۔ شاید گولڈن بالوں والی عورت کو اس کے تیز اور اونچے لہجے کی عادت نہیں تھی، تب ہی اس کی بند آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ یہ غصے کی تمازت سے دمکتے بخاری کے چہرے کو دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیروں تلے زمین سرکا رہا ہو۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تھی۔ سر حد سے زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں خوف سے قطرے پھیلی تھی مگر اسے ہمت رکھنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بخاری اسے کچھ نہیں کہے گا مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ مرد تب تک عورت کے ساتھ نرم ہوتا ہے جب تک عورت اس کے کام کی ہوتی ہے۔ جب عورت سے اس کا کام ختم اور مطلب پورا ہو جاتا ہے وہ اس کی گئی کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ اور یہی فلسفہ اس لمحے وہ عورت بھول بیٹھی تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ بخاری اس کی سنہری زلفوں اور بے حد شفاف رنگت کا اسیر ہے۔ تم کسی کام کی نہیں ہو۔ اس کا بازو ہنوز بخاری کی گرفت میں تھا۔ گولڈن بالوں والی عورت تکلیف سے کراہنا چاہتی تھی مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آواز اندر ہی کہیں گھونٹ ڈالی ہو۔ صرف ایک پتہ معلوم کرنا تھا تمہیں۔ بندہ میں نے خود تلاش کر کے دیا تھا تمہیں اور تم سے وہ بھی نہ ہو سکا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا تم اس قدر نکمی نکلو گی۔ وہ چہرے پر سخت تاثرات لیے اس پر اپنے لفظوں کے نشتر برسا رہا تھا اور وہ محض سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اس مرد کا اصل روپ ہے کیا، وہ جو گہری تاریکی رات میں ہوتا ہے یا پھر وہ جو دن کے اجالے میں اسے بار بار دکھائی دیتا ہے۔ میرا قصور نہیں ہے اس میں تمہارے کام کرنے ہی جانے والی تھی کل رات کو ہی ٹھیک پتہ معلوم کرنے کے لیے 5 منٹ بعد، مگر اگر تمہارے آدمی کے پاس ہی درست معلومات نہیں تھیں تو میں نہ کہاں سے لاتی ڈھونڈ کر پتہ۔ وہ بھی اب کی بار شدید غصے سے گویا ہوئی تھی۔ وہ کہاں کسی کے نیچے لگنے والی تھی؟ وہ عورت تو ایسی تھی جس کی ڈیمانڈ شاید پورے ہالینڈ میں تھی۔ ہر نیا آنے والا مصیبت کا مارا مرد پناہ کی تلاش میں اسی کا آغوش کا سہارا لیتا تھا، مگر صرف ایک وہی نہیں تھی جو سہارے کے لیے مصیبت زدہ کو اور اپنا کندھا فراہم کرتی تھی۔ وہ اس جیسی اور بھی بہت ساری ہالینڈ کے مختلف ٹاؤن کی گلیوں میں خاک چھانتی پھر رہی تھی۔ اپنی بکواس بند رکھو، تمہیں تو اس شخص کے ہر ٹھکانے کی معلومات ہونی چاہیے نا۔ اب کی بار وہ دانت پیس کر بولا تو وہ بستر سے اتر کر اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر ناسمجھی واضح تھی۔ کیوں؟ مجھے کیوں اس کا ہر ٹھکانہ معلوم ہونا چاہیے؟ کیا لگتا ہے وہ میرا جو میں اس کی معلومات اور اس کے رہنے کے ٹھکانوں کا پتہ رکھوں؟ وہ اس لمحے بخاری کے سامنے کوئی بپھری ہوئی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ تمہارا سابقہ شوہر اور تمہاری بیٹی کا باپ ہے وہ، اس لیے تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے مارتھا۔ وہ اس طرح بلند آواز میں بولا کہ چند لمحوں کے لیے مارتھا ساکن رہ گئی تھی۔ نگاہیں بے یقینی سے اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ تو آخر بخاری، فائنلی یہ تانا تم نے مجھے دے ہی دیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ اس کے چہرے پر افسوس تھا، شاید وہ اس شخص سے ایسی امید نہ رکھتے ہوئے بھی رکھے ہوئے تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے اپنی غرض کے علاوہ کبھی کوئی رشتہ نہیں رکھا۔ جانتے ہو نا تم یہ بات، پھر کیوں مجھ سے ایسی امید رکھتے ہو؟ وہ اب اس کے نزدیک آ کھڑی ہوئی تھی۔ چہرے پر گزشتہ رات کے مٹے ہوئے میک اپ کے نشان اب بھی موجود تھے۔ اس کے سینے پر انگلی رکھے وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہہ رہی تھی۔ بخاری نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے نزدیک کیا۔ اس کی گرم آگ جیسی سانسیں مارتھا کے چہرے کے نقوش بری طرح جھلسا رہی تھیں۔ تمہاری بیٹی سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے مارتھا، مگر ہنری کا پتہ مجھے تم ہی بتاؤ گی۔
چاہے تمہیں اس کے لیے اپنی بیٹی سے کیوں نہ ہی رابطہ کرنا پڑے، جیسے ہمیشہ سے تم نے اسے استعمال کیا ہے نا۔ آج میرے کہنے پر ایک بار اور کر لو، مجھے ہنری چاہیے، سمجھی نا؟ اسے بستر پر دھکا دے کر وہ خود ہی ایک جست میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں بستر پر گری ہوئی بس اتنا سوچ رہی تھی کہ آخر بخاری اور ہنری کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ایسی کیا بات ہے کہ بخاری یوں ہنری کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کہیں یہ میری بیٹی کو تو کہیں نقصان نہیں پہنچا دے گا۔ دل میں کہیں بڑی ہی تیزی سے یہ خیال آیا تھا۔ وبیسا کہاں تھی، کیسی تھی، وہ تو جانتی تک نہیں تھی۔ پہلے تو وہ پھر بھی اس کی خبر رکھ لیا کرتی تھی، مگر جب سے وبیسا نے اسے اپنے گھر سے باہر نکالا تھا اس کے بعد سے اس نے وبیسا کی کوئی خبر نہیں رکھی تھی۔ شام میں وہ کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حبرو نے اسے منع بھی کیا تھا کہ مت کھانا بنائے، لیکن اس نے اس کی ایک بھی سنے بغیر کچن میں آ گئی۔ وہ خود تھوڑی دیر گھر سے ہو کر واپس اسٹوڈیو چلا گیا تھا۔ اس کی بہت جلد ایک اور پینٹنگ مارکیٹ میں آنے والی تھی۔ وبیسا نے چکن کا مسالہ لگا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے آج خصوصی طور پر حبرو، انس اور اذان کے لیے کچھ دیسی پکانے کا ارادہ کیا تھا، مگر اسے پریشانی تب ہوئی جب اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ دیسی کھانے کون کون سے ہوتے ہیں اور کیسے پکائے جاتے ہیں۔ اس نے انٹرنیٹ سے اسٹیم روسٹ کے ساتھ بریانی بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ کل کے بعد سے اس نے اپنے ڈیڈ کو فون کر کے ان کی خیریت بھی دریافت نہیں کی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ انہیں بھی فون کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مسالہ لگے چکن کو اوون میں رکھ کر اس نے پیاز ڈھونڈنے کے لیے نگاہیں ارد گرد لوٹائی تھیں۔ صبح والے سور چرسی کے بازو کونیوں تک موڑے وہ کھانا پکانے کی تگ و دو کر رہی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں رکھی۔ پیاز اسے کونے میں رکھے ہوئے اسٹینڈ پر رکھی دکھائی دے گئی۔ اس نے ترتیب کے مطابق 4 پیاز اٹھا کر کٹنگ بورڈ پر رکھ کر اپنے حساب سے انہیں کاٹنے لگی۔ آنکھیں پوری آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار یوں اتنا پیاز کاٹ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ مشکل کھانا بنانے سے کتراتی تھی۔ زیادہ دیر ڈائٹ فوڈ کھاتی تو اس میں پیاز ویسے ہی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اینس سیڑھیوں سے اتر کر کچن میں اس کے نزدیک آیا تو اس کی سرخ ناک اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا مام، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اینس نے حیرت زدہ کہا تو وبیسا نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں ہو بیٹا، آپ جاؤ وہاں جا کر بیٹھو ورنہ آپ کی آنکھوں میں بھی یوں ہی پانی آئے گا۔ اس نے اسے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود واپس کام میں لگ گئی۔ اینس نے لاؤنج میں ایک جانب کو رکھا ہوا کارڈلیس فون اٹھا کر حبرو کا نمبر ملایا۔ پہلی بار پر ہی اس کی جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہاں ڈیڈ کی جان، کیا ہوا ہے؟ وہ مصروف انداز میں گویا ہوا تو اینس نے ایک نظر کچن پر ڈالی اور پھر واپس فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ڈیڈ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مام از ٹو مچ کرائنگ۔ ڈیڈ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مام رو رہی ہیں۔ اس کے کہنے پر کچھ دیر کے لیے دوسری جانب سے خاموشی چھا گئی تھی۔ اوکے آپ پریشان نہ ہو، ڈیڈ آ رہے ہیں، اس نے کہتے ہی فون رکھ دیا تھا۔ اینس کے فون رکھنے کے بعد وہ حقیقتاً بہت پریشان ہوا تھا۔ وبیسا کیوں رو رہی ہیں، اسے یہ بات پریشان کر رہی تھی۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر اجلت میں اسٹوڈیو سے نکلا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، نہ جانے کیا وجہ تھی جو وبیسا رو رہی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کا دھیان وبیسا اور گھر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ بیسن پیٹ اسٹریٹ کی حدود میں اس کی گاڑی اجلت میں داخل ہوئی تھی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ لفٹ سے اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچا تھا۔ چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اینس کو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے پایا، جبکہ وبیسا کو کٹنگ بورڈ سے کٹا ہوا پیاز اٹھا کر پین میں ڈالتے ہوئے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو وبیسا؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا کچن میں ہی آیا تھا جہاں کھڑی وہ جرسی کی آستین سے اپنا چہرہ رگڑ رہی تھی۔ بائی گاڈ ایج، اس دنیا کا سب سے مشکل کام یہ پیاز کاٹنا ہے۔ دیکھیں میری کیا حالت کر دی ہے اس پیاز نے۔ اس کے سرخ چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے کہا تو بے ساختہ حبرو نے گہری سانس خارج کی۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے ان آنسوؤں نے میرے بیٹے کو کتنا پریشان کر دیا تھا۔ اس نے پریشانی میں مجھے فون کر دیا۔ ہی سیڈ مام از ٹو مچ کرائنگ۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے گویا ہوا تو وبیسا نے آنکھیں پونچھ کر لاؤنج میں کھڑے اینس کی جانب دیکھا۔ اسے اس لمحے وہ بچہ بہت پیارا لگا تھا۔ اسے کتنا خیال تھا اس کا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ رو نہ رہی، اس نے اپنے باپ کو ہی فون کر ڈالا تھا۔ میں رو نہیں رہی تھی میری جان، یہاں آؤ میرے پاس۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے نزدیک آنے کے لیے کہا تھا۔ بیٹا میں تو آپ کے ڈیڈ اور آپ کے لیے بریانی بنا رہی تھی، اور بریانی میں نا یہ پیاز ڈلتے ہیں، اور ان پیازوں کو جو کوئی بھی کاٹتا ہے نا ان کی آنکھوں سے ایسے ہی آنسو آتے ہیں جیسے میرے آ رہے تھے۔ اس لیے تو میں نے آپ کو لاؤنج میں بھیجا تھا کہ کہیں آپ کی آنکھوں میں مرچیں نہ لگ جائیں۔ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے اس نے کہا تو اینس نے منہ پر اپنا ننھا ہاتھ رکھ کر اس قدر حیرت کا اظہار کیا کہ بے ساختہ حبرو اور وبیسا ہنس دیے۔ اب ہو گئی تسلی، بن گئی بریانی، چلو جا کر اینس کے ساتھ بیٹھو، میں خود ہی بریانی بناتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے اپنی جیکٹ اتاری تھی جب وبیسا نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے کچن میں اپنی مداخلت بھی برداشت نہیں ہے، سو پلیز آپ جا کر اینس کے ساتھ بیٹھے، میں اپنا ڈنر بذات خود تیار کر لوں گی۔
اسے دھکا دے کر کچن سے نکالتے اس نے کہا اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ صوفے پر انس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے اسے احساس ہوا تھا کہ زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر زندگی بانٹ کر اسے خوبصورت بنانے والا ساتھی موجود ہو۔ کچھ انسان تنہا رہنے کو زندگی کی خوبصورتی اور سکون تصور کرتے ہیں، مگر یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی رنگوں کے بغیر بالکل ادھوری ہے۔ رنگ سرمئی بھی ہو اور ان سے آشنائی نہ ہو تو وہ سرمئی رنگ بھی زندگی کے سترنگی رنگ بن جاتے ہیں۔ 7 سال سے اس کی زندگی ایک ہی طرح کی تھی، جس میں صرف کام اور باپ کے فرائض پورے کرنا شامل تھا، مگر اب اسے اپنی زندگی کا ایک نیا باب ملا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ خوبصورت اور خوش مزاج انتظار کرنے والا ساتھی آپ کی زندگی میں آپ کا منتظر ہو تو ان کی خواہشات پورے کرنے کا بھی الگ مزہ ہوتا ہے۔ اسے ضد کر کے اپنی منوانے کا جو لطف آتا ہے شاید وہ کہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رشتے میں نہیں رکھا ہے۔ تابا کے ساتھ اس کی زندگی 1 سال تک رہی تھی۔ اس 1 سال میں تو اسے اپنے اور تابا کے مابین رشتے کو وقت دے کر قبول بھی نہیں کر پایا تھا کہ قدرت نے اسے اس رشتے کا حسن ہی چھین لیا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا وہ بند آنکھوں سے اپنی زندگی کا خوبصورت اور خوشنما خاکہ دیکھ رہا تھا۔ وہ تصویروں میں رنگ بھر کر جان ڈال دیا کرتا تھا، اب اسے اپنی زندگی کی اس تصویر میں خوبصورت رنگ بھر کر ان میں جان ڈالنی تھی۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں، مکمل کر دو، نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کر چاہو کہ مجھے پاگل کر دو۔ تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو، اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو، اس کے سائے میں میرے خواب دہک اٹھیں گے، میرے چہرے پر چمکتا ہوا آنچل کر دو۔ دھوپ ہی دھوپ ہوں میں، ٹوٹ کر برسو مجھ پر، اس قدر برسو کہ میری روح میں جل تھل کر دو۔